अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में तहरीक इंसाफ की जीत को शिकस्त में बदलने के लिए मरियम नवाज ने एक नई मंतक पेश की है। आज नून लीग ने NCOC की पाबंदी और सूबाई हुकूमत की इजाज़त के बगैर मानसहरा में बड़ा जलसा मुनक्किद किया। इस जलसे में मरियम नवाज ने सिलेक्टर्स को 8 नशस्तें जीतने पर मुबारकबाद पेश की। मरियम नवाज ये समझती हैं कि गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में नवाज शरीफ के बयानिए की कामयाबी की वजह से इमरान खान माजी की वफाकी हुकूमतों की तरह सादा अक्सरियत हासिल नहीं कर सके। जो नशिस्तें तहरीक इंसाफ को भीख में मिली थी वो भी मुस्लिम लीग नून को छोड़कर जाने वाले उम्मीदवारों की वजह से मिली हैं। सवाल ये है कि वो मुस्लिम लीग नून जिसे खुद गिलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात में भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाने के बाद सिर्फ 2 नशिस्तें हासिल हुई, उसी जमात की नायब सदर आज मानसहरा में तहरीक इंसाफ की जीत को इबरतनाक शिकस्त से तशबीह दे रही हैं। क्या वाकई इस मंतक की कोई लॉजिक बनती है? जबकि इस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की ख्वाहिश रखने वाली मरियम नवाज आज फिर इमरान खान को लाने वालों को मुल्की मसाइल का जिम्मेदार करार देती हुई हमें नजर आईं। मरियम नवाज ने अपने खिताब में नाअहल नवाज शरीफ को चौथी मरतबा वज़ीर आज़म बनाने के अज़म का इजहार करते हुए अवाम से PDM के जलसों में शिरकत की भी दरख्वास्त की। एक तरफ मरियम नवाज धांधली का बयानिया लेकर आवाम के सामने पेश कर रही हैं, तो दूसरी तरफ शेख रशीद अहमद अपोजिशन को आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन मिलकर लड़ने का मशवरा दे रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे ने अपोजिशन को हुकूमत से मुज़ाकरात का मशवरा भी दिया है। शायद शेख रशीद ये जानते हैं कि PDM एक प्लेटफॉर्म पर होने के बावजूद एक पेज पर मौजूद नहीं है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ होने वाले PDM के इजलास की अंदरूनी कहानी हमें ये बताती है कि बिलावल हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए न सिर्फ तैयार हैं बल्कि रियासती इदारों के नाम लेने से भी वो इनकारी हैं। शायद इसीलिए आज मरियम नवाज की तकरीर में सेलेक्टेड और सेलेक्टेड का लफ्ज़ हमको सुनने को मिला। मुस्लिम लीग नून और मौलाना फजलुर रहमान तो गिलगित बल्तिस्तान में मुंतखब होने वाले अपोजिशन के अरकान के एहतजाजन हलफ उठाने के भी हामी नहीं हैं, मगर ये फैसला भी पीपल्स पार्टी को कबूल नहीं है। अपोजिशन तो हुकूमत को घर भेजने की हिकमत अमली पर काम कर रही है, मगर वज़ीर आज़म फैसलाबाद में सनतकारों को अपनी हुकूमत की मुआशी इस्लाहात बताने में मसरूफ़ हैं। वज़ीर आज़म की गुफ्तगू हमें आज ये बताती है कि वो मुल्क को साबिक डिक्टेटर अयूब खान के सनती इनकलाब के नक्शे कदम पर चलाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म को अमीर घरानों की 22 इस्लाहात भी जो है ना वो बुरी नहीं लगती, लेकिन वज़ीर आज़म सनतकारों से ये दरख्वास्त भी करते हैं कि जायज़ मुनाफा कमाएं और टैक्स दें। वज़ीर आज़म मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम तो लाना चाहते हैं, लेकिन अपोजिशन ने मुल्क में जो सियासी बेयकीनी की एक कैफियत फैलाई हुई है, क्या इससे मुल्क में मुआशी इस्तेहकाम आ पाएगा? मुल्क के वसी तर मफाद में अपोजिशन और हुकूमत ज़ाती मफादात को एक साइड पर रख कर ग्रैंड डायलॉग की तरफ आगे क्यों नहीं बढ़ते हैं? अपोजिशन कहती है कि हुकूमत पहल करे, हुकूमत कहती है कि आप हमारे दरवाजे खुले हुए हैं, अपोजिशन हमसे बात करे। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान मुज़ाकरात में आखिर रुकावट है कहाँ पर? मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। खुर्रम दस्तगीर साहब, मानसहरा में जलसे की इजाज़त ना मिलने के बावजूद नून लीग ने आज जलसा किया। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जलसे इस वक्त आवाम की सेहत से, उनकी ज़िंदगियों से खेलने के मुतरादिफ हैं। हमें याद है जब कोरोना शुरू हुआ था तो यही अपोजिशन हुकूमत को हर तरीके से टारगेट करती थी, तनकीद करती थी कि सब कुछ बंद करो, स्कूल भी बंद करो, कारोबार भी बंद होने चाहिए। हर तरह का जो है ना वो आप लोगों ने हर तरीके से हुकूमत को टारगेट करने की कोशिश की, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत चाह रही थी कि रोज़गार खुले रहें, स्कूल्स बड़े देर के बाद बंद करने का फैसला हुआ। लेकिन आज जब कोरोना की दूसरी लहर पहली लहर से ज़्यादा ख़तरनाक है, हुकूमत मना कर रही है कि जलसे नहीं होने चाहिए, केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो आज क्यों सियासत ज़्यादा अजीज हो गई है अपोजिशन को लोगों की जानों से? नहीं, हुकूमत ने सिर्फ पेशावर का जलसा रुकवाना है या आज मानसहरा का जलसा रुकवाना था। स्कूल बंद नहीं किए, कारोबार बंद नहीं किए, शॉपिंग मॉल बंद नहीं किए। इवन अब वजीर आजम की अपनी काबीना जो है उसके 51 अरकान हो गए। आज खुद एक इज्तिमा है, वो तो कल पूरे तम तराक से हुआ। तो सिर्फ ये डिमांड करना कि अपोजिशन अपने जलसों को जो आवाम से गुफ्तगू है, और मैं इस पे जोर देना चाहता हूं कि अभी तक जितने भी जलसे PDM के और मुस्लिम लीग नून ने किए हैं मुकम्मल तौर पर पुरअमन रहे, कोई भगदड़ नहीं मची।
بھگدڑ کی میں بات نہیں کر رہی، ہمارے بھائی اور کورونا کیسز کو لے کر بات کر رہی ہوں. تو میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر تو دیکھیے اگر تو حکومت سنجیدہ ہے تو پھر صرف جلسوں کے علاوہ باقی زندگی پر بھی اس کا اثر ہونا چاہیے. اگر کورونا خطرناک ہے وہاں ہمیں کوئی سنجیدگی نظر نہیں آتی. کہیں لاہور میں وہ مائکرو لاک ڈاؤن لگا دیتے ہیں، کبھی اسلام آباد میں 1-2 جگہوں پہ لگا دیتے ہیں. وزیر اعظم کو چاہیے کہ اگر کورونا اتنا سنجیدہ ہے تو وہ قوم سے خطاب کریں، قوم کو بتائیں کہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے. اور پھر کورونا جو ہے وہ وزیر اعظم کے اپنے جلسوں میں کیوں نہیں پھیلتا؟ وہ فیصل آباد تشریف لے گئے، انہیں تاجروں سے خطاب کریں اور اپیل میں اپوزیشن سے درخواست کریں تو اپوزیشن جو ہے نا وہ جلسے منسوخ کرے گی. نہیں، ہم سے کوئی درخواست نہ کریں. پاکستان کے عوام کو اعتماد میں لیں کہ کرونا واقعی سنجیدہ ہے اور اس کو روکنے کے لیے ہمیں کاروبار بھی بند کرنے پڑیں گے، اسکول بھی بند کرنے پڑیں گے. اگر تو وہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور سائنٹیفک ایویڈنس ہے تو ٹھیک ہے. دیکھیں یہ تو نہیں ہو سکتا نا، ایک طرف تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں کہ جی دیکھیں پہلی کورونا لیئر ہم نے کتنی جو ہے وہ کامیابی سے لی ہے. تو اگر تو وہ کریڈٹ لے رہے ہیں تو آج کی جو بقول ان کی اگر سنجیدگی ہے اور بہت خطرناک معاملات ہیں تو آج کا ڈسکریڈٹ بھی ان کو لینا پڑے گا نا. تو یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پہلے بڑا اچھا تھا تو وہ ٹھیک ہے، آج جو ہے بڑی خرابی ہے تو ہمیں نہیں پتا ہم کیا کریں. اب تک پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے اپوزیشن نے جتنے جلسے کیے ہیں ان جلسوں سے آپ لوگ کیا حاصل کر پائے ہیں؟ گلگت بلتستان کے انتخابات میں نتائج ہم سب کے سامنے ہیں، وہاں اپوزیشن کو شکست ہوئی ہے، نون لیگ کی 2 سیٹیں ہیں، 3 سیٹیں ہیں، پیپلز پارٹی کی اتنی سیٹیں ہیں. تو حاصل آپ لوگ کیا کر پائے ہیں؟ ظاہر جلسے جلوسوں سے حکومتیں تو گھر جاتی نہیں ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت جیسے کام کر رہی تھی ویسے ہی کام کریے، کوئی پریشر نہیں لیا، کوئی اپوزیشن کے جلسے جلوس سے کچھ اثر نہیں ہو پایا اس حکومت پر؟ دیکھیے سب سے پہلے جمہوریت میں جس کا ہم نے جھنڈا اٹھایا ہے، عوام سے گفتگو کا جھنڈا اٹھایا ہے، پاکستان کے لوگوں سے بات کرنا یہ جمہوریت کو مضبوط کرتا ہے، یہ منظم کرتا ہے. اور کیونکہ جب ہم یہ اجتماعات کرتے ہیں اور وہ منظم ہوتے ہیں، پرامن ہوتے ہیں، تو ہم یہی جواب ہے جو آپ نے تماشا 2 دن پہلے فیض آباد میں دیکھا کہ جب جمہوریت نہیں ہوتی تو اس طرح کے تماشے ہوتے ہیں بار بار. تو ہم جو ایک منظم طریقے سے، ایک تو پاکستان کے عوام سے بات کرنا ہمارا حق ہے، ہماری بات کرنا یہ اچھی بات ہے کہ ہم پاکستان کے عوام سے مکالمہ کر رہے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ گلگت بلتستان میں تو انتخابات نہیں ہوئے، وہاں بندر بانٹ ہوئی ہے. وہاں 3 دن پہلے بعین ہی پورا رزلٹ جو ہے وہ رپورٹوں کے ذریعے باہر آ چکا تھا کہ یہاں کیا ہوگا. اور جو مسلم لیگ نون کے خلاف جو پری پول ریگنگ تھی وہ تو 6 مہینے سے جاری تھی، جب پہلے انہوں نے اپنی مرضی سے جو ہے وہ نگران کابینہ لگا لی، ہر کابینہ کے وزیر کے ذمہ ایک حلقہ لگایا گیا کہ تم نے اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ یہاں مثبت نتائج آئیں پی ٹی آئی کے لیے. وہاں پھر جو ہے آپ نے دیکھا کہ چیف الیکشن کمیشن اور نے واضح طور پر جو عدلیہ کے احکامات تھے ان کی حکم عدولی کی. پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بغیر کسی وجہ کے، جبکہ حالانکہ موسم بہت بہتر تھا، جو 15 اگست کو انتخابات ہونے تھے وہ صرف 3 مہینے اس لیے ڈیلے کیے گئے تاکہ یہ سیاسی انجینئرنگ کر سکیں. اور اس کے بعد پھر جس طرح وہاں وزراء گئے ہیں، جس طرح انہوں نے سرکاری وسائل کا بے دریغ استعمال کیا ہے، اس کے باوجود شاید ہماری بدقسمتی کہہ لیں، المیہ کہہ لیں کہ ہر الیکشن میں دیکھیں جو اب آپ ہارنے والا یہ الزامات لگاتا ہے. نہیں مجھے مکمل کرنے دیں کہ ہم نے کیا حاصل کیا. مجھے میں الزامات میں نے تو ایک بات جو کی ہے وہ حقیقت ہے، لیکن جو رزلٹ ہے جس کا آپ نے ذکر کیا وہ یہ ہے کہ اگر پی ڈی ایم ایک انتخابی الائنس ہوتی تو پی ڈی ایم کا 39% ووٹ پڑا ہے، 11 سیٹیں ہمیں ملتی. چونکہ الائنس نہیں تھی لہذا پی ٹی آئی کی 25% ووٹ کے مقابلے میں یہ منتشر ہوا. تو ہمیں اب اس پر بھی غور کرنا ہے آنے والے دنوں میں کہ پی ڈی ایم جو ہے بطور ایک انتخابی اتحاد کے سامنے آئے گی تو حکومت کو بآسانی 39% اور 25% ووٹ کا کوئی مقابلہ نہیں ہوتا تو شاید اپوزیشن جیت جاتی. لیکن آپ اس ٹرینڈ کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں کہ گلگت بلتستان کے عوام نے ہمیشہ اسی جماعت کو ووٹ دیے جو اسلام آباد پہ رول کرتی ہے. آپ لوگوں کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا. تو اس بار پھر اتنا شور شرابہ کیوں؟ کچھ نیا تو نہیں ہوا؟ یہ ایک ٹرینڈ ضرور ہے، یہ ٹرینڈ ضرور ہے، لیکن اب
مجھے بہت دکھ ہے اور ہمدردی ہے اپنے بھائیوں اور بہنوں سے جو گلگت بلتستان کے ہیں کہ اب وہ گلگت بلتستان میں بھی آٹا چوری، چینی چوری، پیٹرول چوری، دوائیاں چوری کے لیے تیار ہو جائیں. کشمیر چوری تو ہم سب نے بھگت لی ہے اور وہ بھی بھگت رہے ہیں کیونکہ وہ عین اس کے بارڈر پر ہیں. تو وہاں بھی اگر یہی حالات ہونے ہیں جو پاکستان میں ہوئے ہیں کہ 15 مہینے سے جو اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی ہے وہ 10% سے نیچے نہیں گری، پاکستانی عوام کے گلے کٹ گئے ہیں، تو وہی معاملہ وہاں بھی ہوگا. وہاں بھی جو وسائل ہیں پتہ نہیں چلے گا کہ وسائل کہاں گئے اور آپ نے کر دے. پی ڈی ایم اتحاد میں کچھ ایشوز کو لے کر اختلافات ہیں، مثلا دھاندلی کے خلاف احتجاج کے طور پر ارکان اسمبلی کہا جا رہا ہے کہ حلف نہ اٹھائیں. نون لیگ کی بھی یہ کل تجویز رہی، مولانا صاحب کی تجویز رہی، لیکن بلاول بھٹو نہیں مانے. پھر بلاول سمجھتے ہیں کہ حکومت سے مذاکرات میں کوئی حرج نہیں ہے، مولانا صاحب نہیں کرنا چاہتے، نون لیگ نہیں کرنا چاہتی. پھر بلاول صاحب سمجھتے ہیں کہ ریاستی اداروں کے سربراہان کے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن مریم بی بی کہتے ہیں کہ نہیں، نام لینے چاہیے. اگر وہ سیاسی سسٹم میں وہاں سے ہوتی ہے انٹرفیرنس تو نام لینے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. تو کیا ان ایشوز کو لے کر آپ کو لگتا ہے کہ پی ڈی ایم اتحاد مزید آگے چل سکتا ہے؟ جی، جس اتحاد کے درمیانی لفظ ہے ڈیموکریٹک، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس کے اندر اختلاف ہوگا. لیکن آپ کے ناظرین کو معلوم ہونا چاہیے کہ کل 12 نکات پر میثاق پاکستان ایشو کیا گیا، جس کا تیسرا نقطہ میں پڑھ دیتا ہوں، جس پہ تمام پارٹیوں نے دستخط کیے بشمول پاکستان پیپلز پارٹی، کہ سیاست سے اسٹیبلشمنٹ اور انٹیلیجنس اداروں کے کردار کا خاتمہ. نمبر 4 آزاد عدلیہ کا قیام. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آج کی حکومت قاضی فائد عیسیٰ کے اوپر حملہ آور ہے، ایسا معاملہ نہیں ہوگا. آزادانہ غیر جانبدارانہ اور منصفانہ انتخابات کے لیے اصلاحات اور انعقاد. پھر ہم نے آپ کی بھی جنگ کا لڑنے کا فیصلہ کیا، کہا کہ اظہار رائے اور میڈیا اپوزیشن ساتھ دے پھر آئینی ترمیم میں. جی دیکھیے، آپ کے ناظرین کو یہ بھی میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی اصلاحات مسلم لیگ نون کی حکومت نے کی تھی، جو الیکشنز ایکٹ ہے 2017 کا. لیکن کسی بھی ایکٹ میں یہ نہیں لکھا جا سکتا کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داریوں سے فرار حاصل کرے اور کسی اور سیکیورٹی ادارے کے ہاتھ میں الیکشن پکڑا دے. یہ قانون سازی سے معاملہ نہیں ہونا. اسی لیے جو ہے میں نے جو شق 3 پڑھی ہے وہ سب سے ضروری ہے کہ انتخابات میں اور سیاست میں مداخلت بند ہو، اور پاکستان کے عوام جو ہیں، جو موقع کل پرسوں گلگت بلتستان کے میرے بھائیوں اور بہنوں کو نہیں دیا گیا، لیکن ہم نے ان کی بھی جنگ لڑنی ہے کہ پاکستان میں رہنے والوں کو یہ الیکشن میں اس ادارے کا کوئی رول نہیں تھا. آپ لوگوں کو بھی پتا ہے، جس ادارے کو ہمیشہ ٹارگٹ کیا جاتا ہے اس ادارے کا گلگت بلتستان کے انتخابات میں کوئی رول نہیں تھا، کہیں ڈیوٹی نہیں تھی فوج کے. نہیں، یہ آپ کا حسن ظن ہے، لیکن حسن ظن ہے آپ کا. یہ وہی رول تھا جو 2002 میں مسلم لیگ نون کو توڑ کر کاف بنائی گئی، پیپلز پارٹی کو توڑ کر پیٹریوٹ بنائی گئی، اور پھر بھی صرف 1 ووٹ سے ظفر اللہ جمالی کو جتوایا گیا. تو وہ رول آج کا نہیں ہے، وہ 20 سال پہلے بھی جاری تھا، آج بھی جاری ہے. بہت شکریہ. مسلم لیگ نون کے رہنما خرم دستگیر خان صاحب میرے ساتھ تھے. مجھے پروگرام میں ایک بریک لینی ہے ناظرین، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. وفاقی وزیر برائے اینٹی نارکوٹکس اعظم سواتی صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ اعظم سواتی صاحب. سب سے پہلے تو موجودہ جو ساری صورتحال ہے اس پہ میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی. اپوزیشن اپنے جلسے جلوس منسوخ کرنے کو تیار نہیں ہے. ایک بڑا واضح انہوں نے موقف اپنایا ہے کہ حکومت جو ہے وہ کورونا کی آڑ میں اپنی ناکامیاں چھپانے کے لیے ان کے جلسے جلوسوں پر پابندی لگانا چاہتی ہے. واضح طور پہ حکومت ظاہر ہے ساری ایکٹیویٹیز کو محدود کیا جا رہا ہے، تعلیمی اداروں کو بند کرنے کے حوالے سے تجاویز آ رہی ہیں. پھر شادی ہالز کو لے کر آپ دیکھ لیں، ہر طرح کو سے لے کر حکومت جو ہے نا وہ کوشش کر رہی ہے کہ کورونا پر جو ہے نا وہ کنٹرول پایا جا سکے. لیکن لگتا ہے کہ حکومت کی ریٹ کو چیلنج کیا جا رہا ہے، حکومت کی اپوزیشن سننے کو تیار نہیں ہے. جب کیسز اتنے زیادہ بڑھ جائیں گے کون ذمہ داری لے گا؟ کیا حکومت لے گی یا اپوزیشن لے گی اپنے سر پہ ذمہ داری؟ دیکھیں یہ ٹرمپ کے میراثی ہیں. میں تو ان کو ان الفاظ سے جو ہے یا نقاب سے جو ہے نوازوں گا کہ وہاں پہ دیکھ لیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے، جس ٹرمپ نے کرونا کو سیریس نہیں لیا، کرونا کے خدشات جو تھے جو سارے ڈاکٹر بتا رہے تھے
اس کو جو ہے صحیح طریقے سے ٹیکل نہیں کیا تو اس کی کیا حشر ہو گئی. ہم پہ تو یہ کہتے ہیں کہ ایک تو عمران خان کی جو پالیسی تھی این سی سی کی قربانیوں سے, اس کے اچھے ذہن سے, اسد عمر کی بڑی اس کے اندر جو ہے ایک زبردست قسم کی جدت تھی, ایک پیشن تھا جس کی وجہ سے یہ جو ہے یہ پچھلی دفعہ کامیاب ہوگا. یہ سپائک جو ہے اتنی خطرناک ہے دنیا کے اندر کہ آپ اس وقت چائنا کی حالت دیکھ لیں کہ جو بچے ہمارے یہاں پر ہیں وہ وہاں پہ نہیں جا سکتے. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اگر انہوں نے انسانی جانوں سے کھیلنا ہے, حکومت تو یہ کر سکتی ہے نا جی, حکومت سب کو تو بند نہیں کر سکتی. حکومت ان کو صرف ایک رستہ بتا سکتی ہے. اور خود جو ہمارے جلسے تھے, حالانکہ رشکی میں مانسیرا نے زبردست قسم کی جو ہے میں نے کمپین چلائی تھی کہ مانسیرا زبردست جلوس جو ہے وہاں پہ آئے گا, دیکھیں گے کتنا بڑی جلوس جو ہے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں. لیکن جب ان حالات کو دیکھا تو ہمیں اپنے قدم پیچھے کرنے پڑے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی جان سب سے پہلے. لیکن حافظ آباد میں جلسہ آپ لوگوں نے کیا, سوات میں آپ لوگوں نے جلسے تو کیے نا, پیرالل جلسے کیے آپ لوگوں نے. نہیں, سوات دیکھیں, سوات جو ہے تقریباً 2 ہفتے پہلے تھا, لیکن اس کے بعد جو ہے ہم نے بڑے بڑے اور جلسے کرنے تھے جو ہم نے انسانی جانوں کا یا یہ جو خدشہ تھا, جو حقیقی خدشہ ہے, اس کے تحت جو ہے میرا خیال ہے اس میں بھی آپ کو اور میڈیا کو ہماری ستائش کرنی چاہیے کہ کم از کم حکومت تو ہر وقت کر سکتی ہے, لیکن اگر حکومت 2 قدم پیچھے ہٹ رہی ہے اس لیے کہ اس وقت نقصانات صحت سے متعلق جو ہے انسانی جانوں کے بہت زیادہ ہو رہے ہیں. تو کیا ہی اچھا ہو کہ بھرنے والی ہیں. وزیر اعظم ایک قدم آگے بڑھاتے ہوئے تمام لیڈرز کو انگیج کریں, اپوزیشن کو انگیج کریں, مل کر بیٹھ کر بات کریں, کرونا کے مدعے کو لے کر ان سے بات کریں کہ سیاست کرنی ہے, سیاست کرنے کے لیے اور بہت وقت پڑا ہے, یہ 2-3 مہینے آپ ذرا رک جائیں, مل بیٹھ کے بات تو ہو سکتی ہے نا, ایک قدم آگے بڑھ کر آپ لوگ بات کر لیں. دیکھیں ان سے بات کرنے کی ضرورت اس لیے میں محسوس نہیں کرتا کہ ان کا بیانیہ جو ہے وہ صرف دفاعی ادارے ہیں ان کا ہدف, اور ان کا ہدف جو ہے اپنی چوری کے جو مقدمات ہیں, اپنی چوری جو ہے اس کو چھپانے کا ہے. ان کو اور کسی چیز سے نہیں ہے, ان کو اس سے نہیں ہے کہ ہم انتخابی اصلاحات کرنے جا رہے, ان کو اس سے کوئی خبر نہیں ہے کہ اس وقت سارے جتنے پاکستان کے میڈیکل ڈاکٹر ہیں, ہمارے ہیلتھ ورکر ہیں, وہ ہاتھ جوڑ کر کہہ رہے ہیں کہ ہسپتالوں پہ دباؤ بڑھ چکا ہے. ہمارے اکانومی کے بھی اور ہمارے ہسپتالوں کے بھی وہ حالات نہیں ہے جو یورپ کے ہیں, جو امریکہ کے ہیں, جو کینیڈا کے ہیں, جو دوسرے ممالک کے ہیں, جو چائنا کے ہیں. اس لیے جو ہے اپنے حقائق کو, اور کیا ہوگا, قوم ڈوبے گی, ملک جو ہے وہ ڈوبے گا. میرا خیال میں اگر اس میں اس کو بٹھانے کی بات ہی نہیں ہے, اگر اس کا احساس ہونے نہیں ہے تو بسم اللہ کر کے جتنے جلسے کرتے ہیں, اگر جلسوں کے ذریعے ہمیں ہٹا سکتے ہیں تو بسم اللہ, اگر کورونا کو جلسوں کے ذریعے ختم کر سکتے ہیں تو بالکل یہ ان کی اپنی سوچ سمجھ ہے. اور میرا خیال ہے کہ یہ بڑی سطحی سوچ ہے, اس لیے کہ یہ ملکی اور قومی سوچ نہیں ہے. نہ کرونا کے مدعے کو لے کر حکومت پہل کرنا چاہے گی, اپوزیشن کو بٹھانا چاہے گی, نہ ہی انتخابی اصلاحات کی جو کل پرائم منسٹر نے بات کی ہے اس پر بھی آپ لوگ انگیج نہیں کرنا چاہیں گے, بات نہیں کرنا چاہیں گے اپوزیشن سے. میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا کہ ہم تو ہر وقت اپنے دروازے کھلے رکھے ہوئے ہیں. میں التجا کرتا ہوں سب سے, سیاسی جماعتوں سے بھی, سیاسی کارکنوں سے بھی, پورے پاکستان سے بھی, کہ خدا را اس کورونا کی وبا کو جو ہے حقائق کی کسوٹی کے اوپر پرکھیں اور اپنے عزیزوں کی جان کی حفاظت کریں. دیکھیں کتنے قیمتی لوگ اس وقت ہسپتالوں اور گھروں میں جو ہے وہ پڑے ہوئے ہیں. وزیر اعظم نے آج بھی فیصل آباد میں ایک تقریب سے خطاب کیا, آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی تقاریب سے 1-2 مہینے کے لیے اجتناب کرنا ہوگا, ایک ایگزامپل تو سیٹ کریں آپ لوگ بھی. میرا خیال ہے بالکل کرنا چاہیے, بالکل کرنا چاہیے. آپ جو کہہ رہی ہیں میں بالکل بنوان مانتا ہوں. کم از کم میں آج صبح جو ہے میرے 2 ورکر تھے, میں نے اسی وقت ان کو شو کاز نوٹس دیا اور میں نے کہا ایکسپلینیشن کال کریں. میں خود اس بات کا پابند ہوں, حکومت کو پابند ہونا چاہیے, سارے وزراء کو پابند ہونا چاہیے, ساری منسٹری کے اندر پابند ہونا چاہیے, شادی حال کے اوپر جو ہے جو لمیٹڈ قسم کی پابندی ہے وہ ہونی چاہیے, پبلک ٹرانسپورٹ کے اندر اب لمیٹڈ پابندی ہونی چاہیے, جس سے ہماری اکانومی جو ہے ساتھ ساتھ ان کا چولہا بھی جلتا رہے, اور ساتھ ساتھ جو ہے صحت سے متعلق جو معاملات ہیں اس کو بھی. اور میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ نے یہ سولو پروگرام جو کرایا ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ میرے ملک کی اور ملک کے اداروں کی اور میڈیا کی آواز ہے, پورے جو ہماری شہری آبادی ہے خاص کر
ان کی آواز ہے کہ لیکن اپنی جان کی حفاظت کے لیے ہمیں احتیاط حکومت کو کرنا پہل چاہیے. کرنی ہوگی، چاہے وہ تقریب سے اجتناب کرنے کے حوالے سے ہو یا اپوزیشن سے بات کرنے کے حوالے سے ہو، ڈائیلاگ کرنے کے حوالے سے. 1000 مرتبہ میں 1000 مرتبہ جو ہے آپ کی اس بات پر بالکل لبیک کہتا ہوں. اگر حکومت نہیں کرے گی، حکومت کے منسٹر نہیں کریں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس کو ہم جو ہے عوامی رائے جو ہے اس کے لیے عبار کر سکیں. اس لیے میں کہتا ہوں کہ سب سے پہلے پابندی میرے پہ ہے، حکومت پہ ہے، حکومت کے ہر فرد پہ ہے، اور جو نہیں کر رہا تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ غفلت ہمیں لے ڈوبے گی. بہت شکریہ. وفاقی وزیر اعظم سواتی صاحب تھے. مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید. سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل وڑائچ صاحب نے مجھے جوائن کیا. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ سہیل وڑائچ صاحب آپ کا. سہیل وڑائچ صاحب، یہ تو حقیقت سب کے سامنے ہے، ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ انتخابات کی شفافیت کو لے کر 1977 سے لے کر آج تک جو ہے نا وہ سوالات اٹھ رہے ہیں. کل عمران خان صاحب نے جو وزیر اعظم نے انتخابی اصلاحات کو لے کر تجاویز دی ہیں، آپ کے خیال میں وہ تجاویز نظام کی شفافیت کو یقینی بنا سکتی ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اسی طرح کی تجاویز اور بھی شامل ہونی چاہیے، اور صرف شامل نہیں، میرا خیال ہے باہم مشورہ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک کنسنسس نہ ہو، ساری سیاسی جماعتیں اتفاق نہ کریں، جس طرح 18ویں ترمیم پر اتفاق کر کے امینڈمنٹ کی گئی تھی، اسی طرح انتخابی اصلاحات پر بھی ہونا چاہیے، اور یہ ہوتی رہنی چاہیے، کیونکہ کوئی بھی سسٹم فول پروف نہیں ہوتا. جب بھی کوئی ڈیفیکٹ پتہ چلتا ہے اس کو ٹھیک کرنا چاہیے. تو اپوزیشن تو اس پر ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر اس کا کیا مطلب سمجھا جائے کہ سنسیئر کون نہیں ہے اس سسٹم کے ساتھ، اپوزیشن یا حکومت؟ اپوزیشن تو کسی صورت ساتھ دینے کو تیار ہی نہیں ہے. پہلے حکومت بات کرنے کو تیار نہیں تھی، اب اپوزیشن بات کرنے کو تیار نہیں ہے. تیسرا فریق آنا چاہیے، سپریم کورٹ بار کو سامنے آنا چاہیے، یا کسی اور جو آئینی ادارہ ہے اس کو سامنے آنا چاہیے، تاکہ یہ دونوں کے مذاکرات ایک انٹرمیڈیری کے طور پر کرا سکے. سہیل وڑائچ صاحب، ہمارے ہاں دھاندلی کے جو الزامات لگتے ہیں وہ الیکشن ڈے کو جو ہے نا وہ دیکھ کر لگائے جاتے ہیں، ووٹس کو دیکھ کر لگائے جاتے ہیں، لیکن جو پری پول ریگنگ ہوتی ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا کہ کون وزراء جا کر وہاں پر الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہے ہیں، پھر کتنے جو ہے نا وہ لوگوں کو کیا کیا آپ جو ہے نا وہ اٹریکشن دے رہے ہیں، وہاں پہ نئے منصوبے لگانے کی بات کر رہے ہیں، پھر آپ یہ بات کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو ہے الیکٹیبلز کو توڑنے کی جو سیاست ہے الیکشن سے پہلے، اس پر کوئی بات نہیں کرتا. جی بی کے الیکشن پر آپ نے بڑی گہری نظر رکھی، اس میں بھی آپ کو پتا مسلم لیگ نون تو ابھی تک یہ کریڈٹ لے رہی ہے کہ اگر تحریک انصاف یہ شکست ان کو شکست نہیں ہوئی، جو یہ 9 سیٹیں لے کر جانے میں کامیاب ہوئے، ہمارے ہی لوگ تھے یہ. تو آپ کو نہیں لگتا کہ ان چیزوں کو ایڈریس کیے بغیر جتنی بھی آپ انتخابی اصلاحات کر لیں یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا؟ جی، یہ درست ہے بات. دنیا بھر میں جیری مینڈرنگ، پہلے یعنی حلقہ بندیاں ہیں، اس کے اوپر بھی اعتراضات ہوتے ہیں، اس کو جیری مینڈرنگ کہتے ہیں. اسی طرح پھر اس کے بعد وفاداریاں بدلنا، حلقے کے لیے فنڈز دینا، پھر اس کے لیے اس طرح کی تقریریں کرنا، یہ سارا کچھ ہے. لیکن پاکستان میں چونکہ ابھی آئیڈیل ڈیموکریسی تو نہیں ہے، ابھی تو پاکستان میں ہم ڈیموکریسی کی اولین پوزیشن میں ہیں، تو ہم اس لیے جو الیکشن ڈے کی دھاندلی ہے اس کو زیادہ نوٹ کرتے ہیں، اور پہلے والی جو دھاندلی ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ سسٹم کا فلاح ہے، اور یہ سسٹم کا فلاح جب تک ٹھیک نہیں ہوتا اس وقت تک ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ہے تو وہ بھی دھاندلیاں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم اگر الیکشن ڈے پہ بھی فی الحال دھاندلی رک گئی ہے تو یہ بھی ایک پازیٹیو بات ہے. تو جی بی کا الیکشن کے جو نتائج ہیں، نتیجہ یہ ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہی ہے نا، بھلے ہی اپوزیشن اس کو ماننے کو تیار نہیں. ایک ٹرینڈ تو ہے نا، جو اسلام آباد میں بیٹھا ہوتا ہے وہی جی بی میں بیٹھتا ہے ہمیشہ، عوام جو اسی پر اعتماد کرتے ہیں جو اسلام آباد پہ رول کر رہا ہوتا ہے. تو آپ کے خیال میں یہ کوئی ان ایکسپیکٹڈ تو ریزلٹ نہیں ہے جسے اپوزیشن ماننے کو تیار نہیں ہے؟
میرا خیال ہے کہ بالکل ایکسپیکٹیشن کے مطابق ہے، بلکہ تحریک انصاف کو کم سیٹیں ملی ہیں، توقع سے کم سیٹیں ملی ہیں، اور اس کی وجہ میرا خیال ہے بلاول بھٹو کو اور مریم صاحبہ کو جاتا ہے کہ انہوں نے بڑی افیکٹو کمپین کی ہے، جس کی وجہ سے تحریک انصاف کو جس طرح ملنی چاہیے تھی سیٹیں وہ نہیں ملی۔ سہیل وڑائی صاحب، آپ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن جلسے جلوسوں کے ذریعے ایک نیریٹو بلڈ کرنے میں جو ہے نا وہ کامیاب ہو پائی ہے؟ ظاہر ہے جلسے کرنے سے، جلوس اور مارچ کرنے سے حکومتوں کو تو گھر نہیں بھیجا جا سکتا، لیکن اور نہ ہی حکومتیں گرتی ہیں۔ کیا حکومت پر ایک پریشر بلٹ اپ کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اپوزیشن؟ جی میرا خیال ہے کامیاب ہوئی ہے۔ کیسے؟ اور اس کا ثبوت موجود ہے۔ وہ اس لیے کہ جو کراچی کا جلسہ تھا، اس کے بعد جو کیپٹن صفدر کی گرفتاری ہے، اس کے بعد جو بلاول صاحب کے کہنے پہ ایک کورٹ آف انکوائری ہوئی، میرا خیال ہے کہ یہ پہلا 2.5 سال کے بعد واقعہ ہے جس میں اپوزیشن کو کچھ ریلیف ملا ہے، وگرنہ 2.5 سال سے تو ہر فیصلہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا تھا چاہے حکومت کا فیصلہ تھا، وہ سارے گورنمنٹ کے حق میں ہوتے تھے اور اپوزیشن کے خلاف ہوتے تھے۔ یہ پہلا فیصلہ آیا جس میں بلاول ونڈیکیٹ ہوئے ہیں، یہ گورنمنٹ آف سندھ ونڈیکیٹ ہوئی ہے، تو یہ ایک یوں سمجھے کہ پہلے ہی انہیں رے آف ہوپ ملی ہے، اور پہلا جو انہوں نے پریشر بلڈ کیا تھا اس کا پہلا انہیں فائدہ ملا ہے۔ کیا اب ان حالات میں ضرورت نہیں آپ سمجھتے ایک نیشنل ڈائیلاگ ہونا چاہیے، اپوزیشن کو بھی مذاکرات کا راستہ لینا چاہیے اور حکومت کو پہل کرنی چاہیے اپوزیشن کو انگیج کرنے میں؟ بالکل درست آپ کہہ رہی ہیں، نیشنل ڈائیلاگ کا راستہ اپنانا چاہیے، حکومت کو پہل کرنی چاہیے، اپوزیشن کو بھی کرنی چاہیے، لیکن اس کے لیے سی بی ایمز کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب بھی مذاکرات ہوتے ہیں وہ اچانک نہیں ہو جاتے، اس کے لیے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز جو ہیں وہ لینے پڑتے ہیں، اور تاکہ اپوزیشن بھی مذاکرات پر آئے، اس کو کچھ یقین دہانیاں کرائی جائیں کہ یہ چیزیں آپ کی مانی جائیں گی، یہ چیزیں ہم منوائیں گے، تو تاکہ ایک درمیانی راستہ جو ہے وہ نکلے۔ کبھی بھی کوئی ساری حکومت کی باتیں مان کر تو کوئی امینڈمنٹ نہیں کرے گا، نہ انتخابی اصلاحات پر تیار ہوگا۔ ایک درمیانہ راستہ ہمیشہ کنسنسس کا ہوتا ہے، وہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ سینئر صحافی تجزیہ کار سہیل صاحب میرے ساتھ تھے، تھینک یو ویری مچ۔ مجھے پروگرام میں ناظرین ایک بریک لینی ہے، واپس آتے ہیں ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، اس سال جولائی میں اقوام متحدہ کی رپورٹ اور گزشتہ مہینے امریکی میگزین فارن پالیسی نے بھارت کو دہشت گردی کا گڑھ قرار دیا تھا، جبکہ بھارتی دہشت گردی کے ثبوت ترجمان پاک فوج نے ہفتے کے روز دنیا کے سامنے رکھ کر بھارت کا مکروح اصلی چہرہ بے نقاب کیا۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں کچھ عناصر ایسے ہیں جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاک فوج کی دہشت گردی کے خلاف اور ملکی دفاع کے لیے قربانیوں اور کامیابیوں پر داغ لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے، اور عالمی ایجنڈے پر عمل کرتے ہوئے ملکی سالمیت اور پاک فوج کے خلاف بیانات دینے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ ایسی ایک مثال ہمارے پاس سابق اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کے حوالے سے ایک متنازع بیان کی شکل میں موجود ہے، جس میں ایاز صادق نے 27 فروری 2019 کے مارکے میں پاکستان کی جیت کو آسانی کے ساتھ انہوں نے بھارت کے پلڑے میں ڈالا، لیکن ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے پیش کیے گئے بھارتی دہشت گردی کے ثبوتوں پر ایک بیان دینا تک جو ہے نا ان لوگوں نے مناسب نہیں سمجھا۔ اب سوال یہ ہے کہ پاک فوج تو بھارتی دہشت گردی کو بے نقاب کر رہی ہے، لیکن ملک میں چھپے ایسے عناصر کو کون بے نقاب کرے گا جو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے ملک کی سالمیت کو بھی داؤ پر لگانے سے گریز نہیں کرتے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ثبوت پیش کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا تمام تر دہشت گرد گروہوں سے روابط قائم کر کے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کا ایک مشترکہ اتحاد بنا رہا ہے۔ افغانستان میں بھارتی سفارت خانے میں تعینات بھارتی کرنل راجیش دہشت گرد تنظیموں کے ساتھ رابطے میں ہے اور 4 بار دہشت گردوں سے ملاقاتیں بھی کی ہیں۔ بھارتی خفیہ ایجنسی را داعش پاکستان بنانے کی سازش کر رہی ہے۔ اس نے حال ہی میں 30 داعش دہشت گردوں کو پاکستان اور ارد گرد کے جو علاقے ہیں وہاں پہ منتقل کیا ہے۔ دہشت گردوں کی تربیت کے لیے افغانستان میں 66 اور بھارت میں ایک کیمپ بھی قائم ہے۔ ترجمان پاک فوج کا یہ کہنا تھا کہ بلوچستان میں سی پیک کو نقصان پہنچانے کے لیے بھارت نے
700 افراد پر مشتمل خصوصی ملیشیا بنائی ہے، جبکہ نومبر اور دسمبر میں کراچی، لاہور اور پشاور میں دہشت گردی کے بڑے واقعات کا خطرہ ہے۔ بھارت نے قندھار میں دہشت گردوں کے کیمپ کے لیے $30 ملین لگائے ہیں، جبکہ پی سی گوادر پر حملے کے لیے بھارت نے $0.5 ملین فنڈنگ کی تھی۔ پاکستان نے سلامتی کونسل کے مستقل رکن ممالک کے سفیروں کو بھارتی دہشت گردی اور کالعدم تنظیموں کی معاونت کے ثبوتوں پر مبنی ڈوزیئرز بھی پیش کر دیے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا دنیا اب بھی بھارتی دہشت گردی سے نظریں چرائے گی؟ دوسری طرف ناظرین، سابق امریکی صدر براک اوباما کی کتاب اے پرومسڈ لینڈ میں ایبٹ آباد آپریشن سے متعلق کیے جانے والے انکشاف کے بعد اب یہ حقیقت مزید واضح ہو گئی ہے کہ پاکستان کے حکمران کبھی بھی عوام کو درست حقائق سے آگاہ نہیں کرتے۔ دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی جنگ کا نقطہ عروج یعنی یقینی طور پر وہ سانحہ ایبٹ آباد تھا، جب پاکستان کی سالمیت اور خود مختاری پر حملہ کیا گیا تھا۔ سابق صدر اوباما اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ایبٹ آباد آپریشن کے بعد ان کا خیال تھا کہ سب سے مشکل فون کال جو ہوگی وہ پاکستانی صدر آصف زرداری کو ہوگی، کیونکہ انہیں لگ رہا تھا کہ اس واقعے کے بعد ان پر پورے ملک سے دباؤ ہوگا کہ پاکستان کی سالمیت کی تضحیق ہوئی ہے۔ لیکن وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب میں نے آصف زرداری سے رابطہ کیا تو ایسا بالکل نہیں تھا۔ سابق صدر زرداری نے اوباما سے کہا کہ جو بھی رد عمل ہو یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے۔ اوباما کے مطابق صدر آصف زرداری اس فون کال پر واضح طور پر جذباتی بھی تھے، اور انہوں نے اپنی اہلیہ بے نظیر بھٹو کا بھی ذکر کیا جنہیں القاعدہ سے منسلک شدت پسندوں نے ہلاک کیا تھا۔ اب کہانی کا ایک رخ یہ ہے جو صدر اوباما بتا رہے ہیں، اور دوسرا رخ اس وقت ملک میں موجود پیپلز پارٹی کی حکومت کا عوام کے سامنے جو رد عمل تھا وہ ہم سب کے سامنے تھا۔ مشترکہ اجلاس بلائے جا رہے تھے، یک طرفہ کارروائی کے خلاف قراردادیں پاس ہو رہی تھیں، نیٹو سپلائی بند کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی تھیں، ڈرون حملے روکنے کا مطالبہ کیا جا رہا تھا، اور ملکی سالمیت پر کوئی سمجھوتا نہ کرنے کے دعوے کیے جا رہے تھے۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس تھی جو اوباما نے اب اپنی کتاب میں بیان کی ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے سیاستدان ہمیشہ اپنے ملکی مفادات پر سمجھوتا کیوں کرتے ہیں؟ آج سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ کیوں ہم امریکہ سے احتجاج نہیں کر سکے اس وقت۔ اس پر بات کرنے کے لیے ناظرین مجھے جوائن کیا سینئر صحافی تجزیہ کار سلیم صافی صاحب نے۔ السلام علیکم، بہت بہت شکریہ صافی صاحب آپ کا۔ صافی صاحب، براک اوباما کی کتاب پرومس لینڈ میں براک اوباما کا یہ انکشاف کہ ایبٹ آباد آپریشن میں اسامہ بن لادن کی ہلاکت کے بعد انہیں دقت تھی، مشکل تھی، اور وہ سوچ رہے تھے کہ کیا ری ایکشن ہوگا پاکستان کا، لیکن انہوں نے زرداری صاحب کو کال ملائی تو معاملہ بالکل الٹ تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو بھی رد عمل ہو لیکن یہ خوشی کی خبر ہے۔ لیکن جب ہم بھی جانتے ہیں جب یہ آپریشن ہوا تھا، جس طریقے سے کہا گیا ملکی سالمیت پر حملہ، خود مختاری پر حملہ، احتجاج کی باتیں کی جا رہی تھی امریکہ سے، یہ تو معاملہ بالکل الٹ ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا۔ جی بالکل، قوم کو اندھیرے میں رکھا گیا تھا، اور میرے خیال میں اوباما صاحب نے یہ کوئی انکشاف نہیں کیا ہے۔ اصل میں ہم لوگوں کا حافظہ بڑا کمزور ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو اس واقعے کے بعد آصف زرداری صاحب نے ایک آرٹیکل لکھا تھا جو ایک امریکی اخبار میں چھپا تھا، اور اس میں انہوں نے اس کو ایک لحاظ سے دونوں ممالک کے لیے بڑی اچیومنٹ قرار دیا تھا۔ اس وقت ہمارے وزیر اعظم تھے یوسف رضا گیلانی صاحب، وہ فرانس میں انہوں نے پریس ٹاک کیے تھے انہی دنوں، اور انہوں نے بھی اس کو امریکن کے لیے بڑی اچیومنٹ قرار دیا تھا، اور اس پہ کوئی بڑی ان کی طرف سے وہ نہیں کیا تھا، ناپسندیدگی کا اظہار نہیں کیا گیا تھا۔ اور تیسری طرف اگر آپ اس وقت دیکھیں تو لیون پینیٹا امریکہ کے نیشنل اس وقت کے CIA کے چیف تھے، اور انہوں نے CNN کو انٹرویو دیا تھا، اور CNN کو انٹرویو میں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے اپنے کاؤنٹر پارٹ سے جب انہوں نے بات کی تو میرے کاؤنٹر پارٹ نے مجھے اس پہ مبارکباد دی، اور اس وقت پھر جب کچھ دنوں کے بعد ہمیں بریفنگ دی جا رہی تھی جنرل کیانی صاحب اور جنرل پاشا صاحب وغیرہ کی طرف سے، تو اس میں نے یہ نقطہ اٹھایا تھا کہ یہ تو ہم ماننے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ زرداری صاحب فوج پاکستان کے سپریم کمانڈر ہیں، اور انہوں نے اوباما کو مبارکباد دی ہے، اور آرٹیکل میں ایسا تاثر دیا ہے کہ جیسے انہوں نے اس پہ خوشی کا اظہار کیا ہے۔ اور پھر جب میں نے پاشا صاحب کی بات کی کہ جی ان کے کاؤنٹر پارٹ میں جب ان سے بات کی تو انہوں نے ان کو مبارکباد دی،
تو اس پہ پاشا صاحب ناراض بھی ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور میں نے تو میٹنگ میں ان کو بڑی سنائی تھی. تو میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ جی وہ میٹنگ کا تو آپ کو پتا ہوگا، لیکن جو CNN پہ ان کا انٹرویو چلا تھا اور اس کے بعد کوئی وہ نہیں آیا آپ کی طرف سے، ICR کی طرف سے کوئی وضاحت. لیکن اس ٹائم تو قراردادیں تو پاس کی جا رہی تھی نا، ملک کی سالمیت پر حملہ ہو گیا، خود مختاری کو چیلنج کر دیا. اس ٹائم تو ہم امریکہ سے احتجاج کی باتیں کر رہے تھے، اندر کھاتے بھلے ہی آپ خوش ہو رہے ہو، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آپ اس وقت قوم کے سامنے کیا رکھ رہے تھے. دیکھیے قوم کے سامنے یہ جھوٹ تو جنرل مشرف صاحب کے دور سے بولا جا رہا تھا، اور سب سے بڑا جھوٹ تو ڈرون حملوں کے بارے میں بولا گیا. اب وہ بات تو پھر ہر حوالے سے واضح ہو گئی. ایک امریکی عہدیدار نہیں بلکہ درجنوں امریکی عہدیداروں نے بھی کہہ دیا، اور خود پاکستان کی حکومت نے بھی اس کی تصدیق کر دی جب سلالہ کے بعد بلوچستان میں امریکی اڈے کو بند کیا گیا کہ ڈرون حملوں کی اجازت دی تھی پرویز مشرف صاحب نے، اور ڈرون حملوں کے لیے امریکیوں کے ساتھ ایک کوریڈور بھی طے ہوا تھا. مثلا آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو زیادہ تر امریکہ کو مطلوب افغان طالبان تھے تو وہ تو کوئٹہ وغیرہ میں ہو سکتے تھے، ان کا امریکیوں کا الزام ہوتا تھا، لیکن کوئٹہ میں کبھی کوئی ڈرون حملہ نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ مشرف صاحب کے دیے ہوئے کوریڈور سے باہر تھا. تو وہ اجازت بھی پاکستان کی طرف سے دی گئی تھی، وہ ڈرون بھی پاکستانی سرزمین سے اٹھتے تھے، اور ہماری طرف سے قوم کے ساتھ یہ ڈرامہ عرصے تک جاری رہا کہ اس پہ ہر ایبٹ آباد کمیشن بھی ایک ڈرامہ تھا. نہیں، ایبٹ آباد کمیشن اپنی جگہ پہ ایک حقیقت تھی، لیکن میں یہ ماننے کو اس وقت بھی تیار نہیں تھا اور آج بھی اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ کوئی ہماری کوآرڈینیشن یا کوآپریشن کے بغیر ہوا تھا، بلکہ امریکیوں کو اس لیے اس پہ مشکور ہمارا ہونا چاہیے کہ ابتدائی لیڈز بھی پاکستانی انٹیلیجنس نے ان کو دی تھی، اور وہ خود اس وقت ہمارا موقف بھی یہی تھا کہ بجائے قوم کی آنکھوں میں دول جھونکنے کے لیے پاکستانی حکومت کو اس کا کریڈٹ لینا چاہیے تاکہ امریکہ اور ویسٹ میں ہم ان کو سیل کر سکے. تو میرا نہیں خیال کہ درون خانہ معاملات اس طرح تھے جس طرح کے بتائے جا رہے تھے. کسی نہ کسی لیول پہ اس معاملے میں امریکیوں کو ہماری طرف سے شاید NOC بھی تھا، اور اسامہ ہنٹ میں ہمارا تعاون بھی تھا، ابتدائی لیڈز بھی ہماری انٹیلیجنس. اگر تعاون تھا تو پھر براک اوباما نے جو کتاب میں لکھا ہے پھر انہیں کیوں ڈر لگ رہا تھا؟ وہ کیوں ان ایکسپیکٹڈ وہ کر رہے تھے کہ شاید انہیں جو ہے نا وہ سخت الفاظ سننے کو ملے آصف زرداری سے؟ لیکن وہ ظاہر ہے پھر وہ ڈر بھی تو رہے تھے نا انہیں کال کرتے ہوئے. وہ آصف زرداری کی بات کر رہے تھے، تو ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کو تو اس طرح کے معاملات کا علم ہوتا ہے اور نہ ان سے تعاون ہوتا ہے، وہ تعاون اس طرح کے معاملات میں کر سکتے ہیں. تو انہوں نے اس ڈر کا اظہار جو کیا ہے وہ زرداری صاحب کے بارے میں کیا ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پولیٹیکل لیڈرشپ عموماً اس طرح کی چیزوں میں آن بورڈ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا صافی صاحب، ایک اور چیز، امریکہ نے افغانستان اور عراق سے جو 5000 فوجی نکالنے کا اعلان کیا ہے، ٹرمپ ظاہر ہے اب شروع سے ٹرمپ کی یہ پالیسی رہی ہے کہ انہوں نے اپنے 5 سالہ اقتدار دور میں افواج کا انخلا کرنا ہے، امریکی افواج کا انخلا افغانستان میں. آپ کو لگتا ہے یہ جلد بازی میں ہو رہا ہے کیونکہ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یہ بات کر رہے ہیں کہ اس کا ہمیں نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے، وہاں داعش زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ جلد بازی میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، اس کا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں، مجموعی طور پر مجھے ڈیموکریٹس اور جو ریپبلکن ہیں یا ڈونلڈ ٹرمپ ہے، ان کے اپروچ میں کوئی بنیادی ہدف میں فرق نظر نہیں آتا. ایسا نہیں ہے کہ اب جو بائیڈن آنے کے بعد کوئی سرچ کریں گے یا مزید فوج بھیجیں گے. پھر انہوں نے بھی اپنی تقریروں میں یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ 1500 سے لے کر 3000 تک فوج رکھنا چاہیں گے افغانستان میں. اور ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ڈرا ڈاؤن کر رہے ہیں تو اس کے بعد بھی وہ تعداد 2500 رہ جائے گی. تیسری بات یہ کہ اس سے پہلے بھی جب ڈونلڈ ٹرمپ یہ کر رہے تھے تو ان کا ڈیپ اسٹیٹ اور سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ یہ نہیں کہ افغانستان سے انخلا کا مخالف تھا، بلکہ وہ ان کے سپیڈ کا مخالف تھا. اور پھر جس طرح غیر معمولی رعایتیں وہ طالبان کو دے رہے تھے،
تو وہ اس کے مخالف تھے. اس لیے آپ نے دیکھا کہ ریسنٹلی انہوں نے اپنے ڈیفنس سیکرٹری کو انتخابات کے بعد فارغ کر دیا. تو یہ تو معاملہ اسی طرف آگے بڑھے گا. لیکن اور ڈونلڈ ٹرمپ یہ چاہتے تھے کہ افغانستان جانے اور اس کا کام جانے. وہ واضح بھی کر چکے تھے کہ اگر ادھر داعش ہے یا کوئی اور خطرہ ہے تو اس سے افغانی خود نمٹے, پاکستان نمٹے, ایران نمٹے, روس نمٹے, ہمارا کیا کام ہے کہ ہم ادھر رہے ہیں. صحیح. تو وہ یعنی سب کچھ حالات کو جوں کے تو رکھ کے اور 90 کو ایک لحاظ سے ریپیٹ کر کے اپنی افواج کو نکالنا چاہ رہے تھے. لیکن میرے خیال میں جو بائیڈن کے آنے سے اب اس چیز کو بریک لگ جائے گی. وہ بھی انخلا چاہیں گے, وہ بھی ریکنسیلیشن چاہیں گے, لیکن اسی طرح الرٹپ اور آنکھیں بند کر کے نہیں, بلکہ کچھ نہ کچھ طالبان پہ بھی دباؤ ڈال کے بھی اور کچھ نہ کچھ فیوچر کے لیے القاعدہ اور داعش وغیرہ کے خطروں کو مد نظر رکھ کے وہ اپنا ڈرا ڈاؤن کریں گے. لاسٹ کوسچن, وزیر اعظم کے کل دورہ کابل کو کس تناظر میں آپ دیکھتے ہیں؟ میرے خیال میں آنے جانے میں کوئی قباحت تو نہیں ہوتی, لیکن یہ دورہ جس کنٹیکسٹ میں شروع میں اشرف غنی نے جب ان کو دعوت دی تھی اور اس وقت جب یہ پلان ہوا تھا تو وہ سارا کنٹیکسٹ اب بدل گیا ہے. یہ تو شروع میں جب ڈونلڈ ٹرمپ کی حکومت تھی اور ان کے انتخابات سے پہلے تو اشرف غنی صاحب دو حوالوں سے پاکستان سے تعاون چاہتے تھے. ایک تو وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی حکومت ان کے اقتدار کو انڈورس کرے, اور دوسرا وہ طالبان کو ان ٹرمز پہ لے آئے جس طرح کے وہ چاہتے ہیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ دونوں کام پاکستان کے لیے اتنے آسان نہیں ہیں. تو اب تو لگتا یہی ہے کہ فی الحال سر دست طالبان اور افغان حکومت کے ڈیل میں کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی. اگرچہ زلمہ خلیلزاد اب بھی ریجن میں ہیں اور طالبان سے بھی مل رہے ہیں, مختلف پلیئر سے بھی مل رہے ہیں, لیکن اب جو کچھ ہوگا وہ نئے انتظامیہ اور اس کی پالیسی سامنے آنے کے بعد ہی ہوگا. تو مجھے تو اس تناظر میں کوئی اس وقت اس دورے کی کوئی ضرورت نظر نہیں آ رہی, لیکن بہرحال پہلے سے طے ہوا تھا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ. سینئر صحافی تجزیہ سلیم صافی صاحب میرے ساتھ تھے. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. پروگرام کے لیے آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.